बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। ख्वाब क्या कहते हैं आपके इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आश्कार दावर हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह आपके बताए गए ख्वाबों के हवाले से बताने के लिए ख्वाब क्या कहते हैं मशहूर मुअब्बिर हाफिज़ अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। नाज़रीन किराम, आज अपने इंट्रो में थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा कि आज मेरा दिल चाह रहा है कि उन बहार के मौसम के शब व रोज़ की बातें की जाएँ जिसका आपको और मुझे शिद्दत से इंतज़ार है। जी हाँ, माह रमज़ानुल मुबारक कि जिसकी रात की इबादत सुबहान अल्लाह, दिन की इबादत यानी रोज़ा सुबहान अल्लाह, कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने से रमज़ान के लिए दुआएं करना शुरू कर दिया करते थे और रमज़ान की दुआ करते थे कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान तक पहुँचा। ये खूबसूरत महीना है जिसके लिए मेरा रब कहता है कि रोज़े का बदला मैं ख़ुद दूँगा और अपने हवाले से दूँगा। कि सोचा अल्लाह पाक अरहमर राहिमीन है कि सारी कायनात का खालिक और मालिक है। जब वो अपने बंदे को बख्शने पे आएगा और रमज़ान के हवाले से तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और आज मैं पढ़ा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से फरमाया है, अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा वजल कि जिस तरह मैं तुझसे गुफ्तगू करता हूँ, मैं तेरे करीब हूँ, क्या मुझसे ज़्यादा भी तेरे करीब कोई बंदा होगा? अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ा वजल फरमाता है कि हाँ, मेरे नबी आखिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो रमज़ान में रोज़े रखेगी। जब रोज़े के अफ्तार पर बैठता है तो उसके और मेरे दरमियान कोई हिजाब, कोई पर्दा नहीं होगा। ऐ मूसा, तुम मेरे इतने करीब हो, मुझसे गुफ्तगू करते हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दे फिर भी हाइल हैं। लेकिन मेरे रोज़दार बंदा रमज़ान का रोज़ा रखेगा, उसको और मेरे दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होगा। बहुत खूबसूरत मौसम बहार मोमिनों के लिए अल्लाह ताला आपको हम सबको नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह इस हवाले से मुफ्ती मोहम्मद अमजदी साहब से गुफ्तगू करेंगे। आप देखिएगा आपके टीवी स्क्रीन पर हम टेलीफोन नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। इस हवाले से या किसी भी हवाले से कोई आपका ख्वाब हो, आप हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए। मुफ्ती मोहम्मद अमजदी साहब बताएंगे ख्वाब क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करें मुसा से। मुसा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसा, एक जब मैं पढ़ रहा था आपसे मैंने मशवरा भी किया, डिस्कस भी किया था कि जब जन्नत में मोमिन पहुंच जाएंगे, सब कुछ मिल चुका होगा, तो उस वक्त वो अपने उलमा के पास जाएंगे, अब हम अल्लाह पाक से क्या मांगें? तो उलमा इकराम कहेंगे कि अल्लाह पाक से अल्लाह पाक की ज़ियारत मांगो। सुभान अल्लाह, ये तो है जन्नतियों का। दुनिया में भी मोमिनों के लिए जन्नत बना दी गई। रब कहता है मेरे और रोज़दार के दरमियान कोई पर्दा हाइल नहीं होगा। क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत बहुत शुक्रिया किबला आश्कार भाई। मसला ये है कि रोज़ा बज़ाहिर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपने आप को खाने पीने से और शहवात से, ख्वाहिशात से रोकना और तक़वे के हुसूल का नाम रोज़ा है। बज़ाहिर तो ये है। अच्छा, आप देखें कि तरतीब के एतबार से रोज़ा नमाज और ज़कात के बाद इसकी फ़र्ज़ियत का हुक्म नाजिल हुआ। अच्छा, नमाज जो है वो रोज़े की और ज़कात की मुनासबत अगर देखी जाए, मवाज़ना देखा जाए तो नमाज थोड़ी आसान है। अच्छा, नमाज से थोड़ा मुश्किल माल निकलता है ना ज़कात में, तो कदरे मुश्किल है, तो नमाज के बाद उसका अहकामात नाजिल हुए। तो और रोज़ा इन सब से मुश्किल है कि जो आम तौर पर करना जायज़ था रोज़े में वो करना जायज़ नहीं है। इन सबसे मुश्किल है कि ख्वाहिशात को भी छोड़ना है, खाना पीना भी छोड़ना है। अरे आप यहाँ पर बैठे हुए ना, आपको कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं कहूँ कि आजकल भी दीवार के पीछे ना देखना तो आपकी तवज्जो तो होगी कि यार दीवार के पीछे है क्या। सही है, हाँ, बिल्कुल सही। तो वैसे आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आपसे कहा जा रहा है कि सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक आपको रुकना है, तो फिर शैतान भी पूरी दखल अंदाजी, फिर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान अपने आप को रोकता है। अच्छा, इसमें सबसे जो अहम बात है, सारी इबादत जो हैं वो अमल करने का नाम है, लेकिन रोज़ा अमल छोड़ने का नाम है। वाह 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 वाह, ये देखिए सुभान अल्लाह, क्या बात है। इसमें जायज़ कामों से मना कर दिया। हाँ, लेकिन नमाज अरकान का नाम है ना, फ़राइज़ वाजिबात वगैरह वगैरह। ज़कात देने का नाम है, अमल करने का। रोज़ा अमल छोड़ने का नाम है। खाना पीना छोड़ना है, छोड़ देना है। नफसानी ख्वाहिशात छोड़ देनी है। रिलेशन बीवी के साथ छोड़ देना है, जो मियाँ बीवी का है छोड़ देना है। यानी ये ख्वाहिशात छोड़ने का नाम, अमल छोड़ने का नाम रोज़ा है। अच्छा, दूसरी अहम बात क्या है कि नमाज हम अदा करते हैं ना,
نظر آتا ہے، ظاہری طور پر اس کے ارکان ہے نا، زکوٰۃ دیتے نظر آتا ہے، لیکن روزہ نظر نہیں آتا، روزہ نظر نہیں نظر نہیں آتا۔ اب کس عدسے سے دیکھیں گے؟ کون سا ایسا انسٹرومنٹ ہے آپ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ تو ساری عبادات میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ میں 10 گنا تک عطا فرماتا ہوں الا الصوم، مگر روزہ فرمایا کہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یا وَأَنَا أُجْزِي بِهِ۔ ایک روایت کی کہ میں خود اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت یہ ہے کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری خود جو ذات ہے نا وہ اس کی جزا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھا ناظرین، آپ نے صاحب نے مطلب کس انداز میں روزے کی اہمیت بتائی ہے۔ بس اللہ رب العالمین ہمیں اس ماہ رمضان کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اس ماہ رمضان میں ہمیں داخل فرمائے، اور اس کی برکتوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھیں نا کہ نماز کے عمل میں بھی اگر کوئی ذرا سا آہٹ بچ جاتا ہے، غیر خیر میں آنکھ اٹھ جاتی ہے۔ روزے میں آدمی تڑپ رہا ہے، پیاس سے حلق سوکھا ہوا ٹھنڈا پانی سام رکھا ہے، لیکن ایمان آپ بند کمرے میں کسی کو بند کر دیں، کہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی اللہ دیکھ رہا ہے۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، محمد نبیل بات کر رہا ہوں آزاد کشمیر سے۔ جی جناب، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ میرے 3 خواب ہیں، ابو نے دیکھے ہیں۔ ایک ہے کہ جب شب برات ہے نا جو یہ گزری ہے ابھی یہ پچھلے دنوں، اس میں دیکھی ہے کہ عبادت کر رہے تھے وہ ان کی آنکھ لگ گئی ان پر عبادت کرتے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری ہوتی ہے، وہ 2 بچے دیتی ہے، سفید رنگ کی بکری ہوتی ہے۔ ایک خواب یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک نالا سا ہے، پانی صاف ہے بالکل، اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، ان کا پاؤں سلپ ہوتا ہے تو اس میں گر جاتے ہیں۔ گرتے ہیں جب اندر تو ڈوبنے لگتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے اس پانی سے نکل آتے ہیں، صاف پانی ہوتا ہے، اچھا جی اس سے باہر نکل آ جاتے ہیں۔ تو تیسرا یہ ہے کہ وہ زور کی نماز پڑھی ہے انہوں نے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیمار ہیں، تو نماز سبق پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی آنکھ لگ جاتی ہے اسی کرسی پہ، تو دیکھتے ہیں کہ چھلی ہے مکئی کی جو چھلی ہوتی ہے، اس کے دانے نکالتا ہوں میں کو نکالتا ہوں، انہیں دیتے ہوں آدھے وہ ان کے ہاتھ میں دیتا ہوں تو آدھے میرے پاس ہوتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے مطلب کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کسی کے یہاں اولاد متوقع ہے؟ اولاد جی ہاں ہے، لیکن ہماری بہنوں کے گھر میں نہیں ہے، دونوں کے گھر میں نہیں ہے۔ نہیں، مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں آپ کے گھرانے میں کوئی بہن یا بھائی کی امید سے ہیں کہ مزید اولاد کے حوالے سے؟ جی نہیں، وہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ اپنے والد کی خدمت ماشاءاللہ کرتے ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے محمد نبیل، آپ خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید باپ باپ کی خدمت کرنے کا موقع دے، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام تسلیم ہے۔ جی جی اچھا، میرے 3 خواب ہیں۔ جی فرمائیے۔ میرا پہلا خواب ہے کہ ایک خوبصورت سا گیٹ ہوتا ہے سرخ اور نیلے رنگ کا، سرخ اور نیلے رنگ کا گیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، وہ میں گیٹ کے پاس کھڑی ہوتی ہوں، میں گیٹ کھولتی ہوں نا تو وہ اس کے قبضے جو ہیں وہ سیدھا ہوتے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کافی عرصے سے بند ہے۔ ٹھیک۔ تو جب میں گیٹ کا پلڑا کھولتی ہوں نا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے قبضے، ٹھیک، تو میں گیٹ کو گرنے نہیں دیتی، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو آگے گیراج ہوتا ہے، وہاں پہ ایک چارپائی بچھی ہوتی ہے، وہاں پہ میرے سسر لیٹے ہوتے ہیں جو کہ 12 سال پہلے فوت ہو چکی۔ اچھا ٹھیک جی، جب وہ مجھے دیکھتے ہیں تو اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پہلا خواب یہ ہے۔ دوسرا خواب یہ ہے کہ میری بھانجی اس کا رشتہ۔ اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ آپ کے مطلب آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ؟ جی میں ماشاءاللہ میرے 2 بیٹے۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کچھ جھگڑے وغیرہ تو نہیں ہیں جس کو آپ نے سنبھالا ہو؟ نہیں، جھگڑے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور نیکسٹ کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تحصیل سمانی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میرا بیٹا ہے 5-6 سال کا، تو میں میں اکثر دیکھتی ہوں کہ وہ گم جاتا ہے۔ اچھا تو جب میں پریشان ہوتی ہوں تو تھوڑی دیر پریشان ہوتی ہوں، اس کو ڈھونڈتی ہوں، وہ بعد میں مل جاتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ایک ہی بیٹا ہے ان کا؟ ایک ہی بیٹا ہے آپ کا؟
ना 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटे हैं, तो बहुत ज्यादा ख्याल रहता है औलाद का। आप उस बच्चे से बहुत ज्यादा उनसियत रखती हैं, बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं उसका? जी, पहला मेरा बेटा है एक, वो मजदूर है थोड़ा, तो ये दूसरा बेटा है, ये ठीक है। ठीक है, अच्छा ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है मेरी बहन, अल्लाह ताला आपको औलाद का सुख अता फरमाए। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो भाई। जी मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से, शादरा से शगुफ्ता। शादरा से। जी शगुफ्ता बहन, अपना ख्वाब बयान कीजिए। भाई मुझे ना ख्वाब आते बहुत ज्यादा, मैं परेशान हूँ, और ना मुझे ये रात को आया 11 बजे ख्वाब है तकरीबन कि मैं मरने लगी हूँ, और ना चारपाई पे बैठी हूँ कि अपने बच्चों को कह रहे हैं अपने पापा को बुलाओ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा, नाक टेढ़ी हो गई है और मैं कलमा पढ़नी शुरू हो गई, जमीन पे गिर गई हूँ, और मैं उठ गई हूँ फटाफट से, जल्दी से उठ के ना मैंने फिर पसीनो पसीनी हो गई। एक ये ख्वाब है। तो और सुबह कभी मैं देखती हूँ दाना दे टाइम एक गल दे विच गानी पाई हुई है, बाद टाइम मेरी कभी कोई चीज। अच्छा नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो गई, बहरहाल इस कॉल के साथ ही हम जाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, दूसरे सेगमेंट का आगाज़ भी आप ही से करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कॉल ड्रॉप हो गई है जी। अच्छा मजीद बताया, कॉलर्स मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन, कहाँ से? मैं शाहजहाँ बात कर रही हूँ मुल्तान से। मुल्तान से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मेरे पहले 3 साल पहले बेटी हुई थी, फोटो हुई थी, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि दोबारा अल्लाह ने उम्मीद दी है। तो मैं देखती हूँ ख्वाब में कि मैं एक बेटे को उछाल उछाल खिला रही हूँ, और मैं पता नहीं कौन सी गली है, लेकिन सामने दूर नहीं, आप और उन गली में मेरी बहन एक मिनट, आपकी एक बेटी जो फौत हो चुकी थी, अब दूसरी बेटी आपकी है? नहीं बच्चे कोई नहीं है, अब भी दूसरा महीना चल रहा है अभी। अच्छा उम्मीद से हैं आप, उम्मीद से हैं। जी जी अच्छा। हाँ जी हाँ जी। फिर तो हुजूर पाक का रोजा नजर आ रहा है, उन गलियों में मैं अपना बेटा मैंने उठाया हुआ, उसको उछाल उछाल के खिला रही हूँ। अच्छा, तो इसका ये बताते हैं ख्वाब की हालत में अपने बेटे को उछाल उछाल के आप खिला रही हैं, खेल रही हैं उसके साथ। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ नसीब फरमाए। बहन अपने भाइयों को दुआएं देते हैं, अल्लाह ताला कबूल फरमा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जी एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी एहसान बोल रहा हूँ मुल्तान से। जी मुल्तान से। इरफान भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। सर मेरा पहला ख्वाब ये है कि मैं रोटी पका रहा हूँ, एक रोटी जो सी है वो तवे के ऊपर है और एक तवे के नीचे है, कच्ची रोटी, और एक मेरे हाथ में है, ठीक, और मेरी एक छोटी बहन और मेरी वालदा ये खड़ी हैं मेरे पास। अच्छा बस यही ख्वाब है? क्या काम करते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं पंसार की दुकान है मेरी। अच्छा माशाल्लाह सही मामला चल रहा है आपका। ये तकरीबन मेरी दुश्मनी बहुत ज्यादा है इस इलाके में। अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मेरा नाम मिसबा और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मेरी बहन सरगोदा से बात करी, अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। मुझे ख्वाब आया था, तकरीबन 2 दिन हो गए, 3 से 4 बजे के दरमियान। जी जी। तो हम ना किसी जगह गए हुए हैं, मैं और मेरी 2 दोस्त हो रहे हैं। तो वहाँ पर बेरी के दरख्त हैं, शतूत के दरख्त हैं, और तीसरे जामन के दरख्त हैं। हम जहाँ भी जामन के दरख्त के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर ना काले रंग का कुत्ता होता है और वो सोया हुआ होता है, और जामन जो है वो नीचे से उठा लेते हैं लेकिन ऊपर से नहीं तोड़ सकते। अच्छा। हम जितने भी जामन के दरख्त के नीचे जाते हैं तो यही नमाज होता है, काले रंग का कुत्ता होता है और वो सो रहा होता है। और दूसरा, मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा है रात को जी, मेरी खाला आई है वो हमारे घर में। आपकी खाला आपके घर में आई है, अब आपकी अम्मी ने ख्वाब देखा? ठीक है, मेरी खाला ने ख्वाब देखा है। खाला ने ख्वाब देखा कि हाँ, मेरी अम्मी वफात पा चुकी हैं और मेरी नाना भी वफात पा चुकी हैं। और वो रात को उनको ख्वाब में मिलती हैं, और शादी है हमारे घर में। अच्छा, बहुत धूम धड़के से शादी है। दूसरा ये पूछना है, और तीसरा जो मेरी अच्छा बताएं कि इनके, ये बताएं कि इनके मतलब शादी हो चुकी है इनकी? मेरी बहन आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। बड़े हैं सब? बच्चे बड़े? नहीं तकरीबन 10 से 4 से 10 कुछ परेशानी तो नहीं है आपको? जी कुछ परेशानी तो नहीं है आपको? परेशानी है, मेरे अब्बू बहुत बीमार है। ठीक है, चले अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी इमरान बात कर रहा हूँ लाहौर से। मैं इमरान भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए।
جی میرے نا 2 خواب ہے. ایک خواب میں نے دیکھا میں نے رمضان کا مہینہ آیا, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کا, اور دوسرا میرا یہ خواب ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں. خواب میں نے دیکھا ہے. خواب میں روزہ. اچھا ویسے آپ نماز پڑھتے ہیں, روزے وغیرہ رکھتے ہیں؟ جی نماز بھی پڑھتا ہوں, 5 وقت بھی, اور روزے بھی رکھتا ہوں میں. چلے بہت اچھا روزے پورے رکھتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی ماشاءاللہ پورے سارا 4 نثار کرتا ہوں رمضان کا میں. ٹھیک ہے. چلے افطار کو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں شکیلہ فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. فیصلہ آباد سے شکیلہ بہن جی, اپنا خواب بیان کیجیے. مولانا صاحب میرے پچھلے دن نا میرے تایا چاچو کا بیٹا وہ مستری ہے, اس نے نا میرے بھائی کی قبر پکی کی تھی تو اسی رات اچھا شکیلہ بہن ذرا سا آہستہ آہستہ دوبارہ بولیے کہ آپ کی آواز سمجھ میں نہیں آ رہی, پھر بولیے گا آہستہ آہستہ کہ آپ نے چاچو کو خواب میں دیکھا کیا؟ میرے چاچو کے نا بیٹے نے پچھلے جمعے میرے بھائی کی قبر پکی کی تھی. چاچو کی قبر پکی کی تھی؟ کس کی؟ تو میرا بھائی نا خواب میں رات سے میرے چاچو کے بیٹے کو ملا اور کہنے لگے کہ میرے گھر جا کے میری امی اور میری بہن کو کہ میرے اوپر جو بوجھ ڈالا وہ اتار دو, مجھے سانس نہیں آتا. اچھا قبر پکی کی تھی, خواب میں آیا, انہوں نے کہا کہ جو میرے اوپر تم نے وار ڈالا اس کو ہٹا دو, مجھے سانس نہیں آتی ہے. جی وہ کہتا نہ مجھ سے لیٹا جاتا, نہ مجھ سے پکڑا جاتا, نہ مجھ سے بیٹھا جاتا. میری ماں اور بہنوں کو بتا وہ میری مدد کریں گی. میری امی ابو نے کہا کہ وہ قبر کی تو تیار بھی ابھی مکمل تیار نہیں کی تھی. تو ہفتے کی رات مجھے خواب میں ہمارے ہمسایہ کے لیے ایک عورت فوٹو وہ ملی تھی. چلے ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھتے رہیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حیدرآباد سے فضل الرحمان بول رہا ہوں. جی فضل الرحمان بھائی اپنا خواب بیان کیجیے. ہاں میری وائف نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خواب کے اندر گھر کے مقصد لوکی کا سالن بنا ہوا ہے ماشاءاللہ. جی ہم میاں بیوی مقصد بچے فیملی والے ہم کھانا کھا رہے ہیں. کھانا کھانے کے بعد میری وائف دیکھتی کہ میں ایک کچا پھر لوکی کا بھرا ہوا لے آتا ہوں, تو میری وائف بولتی ہے کہ آپ یہ مقصد اتنی ساری لوکی لے آئے, اپنی فیملی تو اتنی بڑی نہیں ہے, اتنا خواب دیکھا ہے. اچھا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کام میں ان کو مقصد یہ 1-2 جگہ انویسٹ وغیرہ کری ہوئی میں نے, انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے بھائی حیدرآباد سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے, آپ بہت بہت شکریہ. اور ناظرین یہ تھے آڈیو کالز کے لیے ہمیں خواب موصول ہوئے, اور اب چلتے ہیں ویڈیو کے ذریعے ہمیں ریکارڈڈ خواب موصول ہوئے ہیں. آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں, دکھائیے گا پلیز. میں جرم سے بات کر رہا ہوں, عظمت پرویز نام ہے. میں دیکھتا ہوں کہ کافی دفعہ مطلب 1 سے 2 یا 3 دفعہ اپنے آپ کی یعنی لاش دیکھتا ہوں اپنے ہوئے یعنی مرے ہوئے کو. تو اس کے بعد ہوتا یوں ہے کہ جب یہ میں چیز دیکھتا ہوں تو اس کے بعد مطلب کچھ دن گزرنے کے بعد مطلب تھوڑا سا خوف و حراست بھی ہوتا ہے. تو پلیز اس کا مجھے حل بتائیے. میرا نام محمد اجمل خان ہے, جوہر آباد سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب میں 2 اونٹ دیکھے ہیں, ایک اونٹ چلا جاتا ہے اور ایک اونٹ میرے کو کاٹنے کے لیے آ جاتا ہے. السلام علیکم, میں سعدکوباد سے بات کر رہا ہوں, حسین احمد. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حجر اسود کو ہاتھ لگا رہا ہوں اور میرے پاؤں کالے ہو رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا ایک آدمی وہ مجھے خوشی سے اٹھا لیتا ہے, اور حجر اسود جو ہے چمکدار ہو جاتا ہے, مطلب کہ بہت زیادہ چمکنے لگتا ہے, اور جو مجھے آدمی اٹھا لیتا ہے وہ بھی بہت چمکنے لگتا ہے, اور باقی بھی آ جاتے ہیں مجھے خوشی خوشی سے اٹھانے لگتے ہیں, اور میں تمام زیادہ کالا ہونا شروع ہو جاتا ہوں. السلام علیکم مفتی صاحب, میرے 2 سوال ہیں اور 2 خواب میں نے دیکھے. ایک دن میں نے دیکھا اور ایک میں نے دوسرے دن دیکھا. پہلے دن جو میں نے خواب دیکھا اس میں یہ دیکھا کہ کچھ چیز ہے, کچھ جن وغیرہ ہے اس طرح کا. تو میں جہاں بھی جاتا ہوں, اوپر جاتا ہوں, سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو میرے ساتھ چڑھتا ہے. جب میں نیچے اترتا ہوں تو وہ چھلانگ مار کے میرے سامنے آ جاتا ہے, تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں. اس کو میں پکڑ لیتا ہوں, جفا ڈال کے اس کو میں نیچے گرا دیتا ہوں. تو اس کو میں اپنے اس کے کان کے اوپر میں چک ڈال لیتا ہوں, پکڑ لیتا ہوں نا. تو اس کے بعد میں شور ڈالتا ہوں, زور زور سے میں شور کرتا ہوں آگے سے. میں نے کہا کوئی مجھے آئے چھڑائے. تو میری آواز جب نکلتی ہے تو پھر آنکھ کھل جاتی ہے, پھر اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. تو دوسرے دن اسی طرح ہوتا ہے, کوئی محفل بیٹھی ہوتی ہے اس طرح, تو وہ کہتے ہیں اس بندے کے ساتھ کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں. تو میں بھی ادھر بیٹھا ہوتا ہوں, تو میں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں, آیت الکرسی پڑھنا شروع کرتا ہوں, تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہوں, الحمد شریف شروع کرتا ہوں. تو وہ چیز میری طرف غور سے دیکھنا شروع ہو جاتی ہے نا وہ بندہ.
جب غور سے میری طرف دیکھتا ہے تو وہ سارے حیران ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، یہ اس کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے. تو میں اپنے دل میں پڑھ رہا ہوں نا، میں الحمد شریف پڑھتا ہوں، الحمد شریف پوری میں پڑھتا ہوں. تو وہ چیز میرے جیسے قریب آتی ہے تو میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، منہ سے پکڑ لیتا ہوں زور سے. میں الحمد شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں پڑھتا رہتا ہوں. مطلب ایک صحیح مجھے خواب میں پکا مطلب ہے کہ میں پوری الحمد شریف پڑھتا ہوں. اور الحمد شریف پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل جاتی ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو میں الحمد شریف ہی پڑھ رہا ہوں. تو پلیز ان کا جواب مجھے چاہیے. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے وہ خواب جو ہمیں ویڈیو کے ذریعے موصول ہوئے تھے، اور اب انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خواب کیا کہتے ہیں. تھوڑا سا نظر کر لیجیے، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، جو خوبصورت خواب آپ نے ہمیں سنائے، یقیناً اب منتظر ہیں جاننے کے لیے. چلتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. محمد نبیل صاحب نے آزاد کشمیر سے یہ پوچھا کہ ان کے والد نے خواب دیکھا، اور جس طریقے سے وہ بتا رہے ہیں تو وہ ان کے والد بڑے عبادت گزار ہیں. تو عبادت کے بعد کہیں ان کی آنکھ لگی تو خواب میں دیکھا کہ بکری ہے، اور بکری نے 2 بچے دیے ہیں. دیکھیں، اگر گھر میں بکری ہو اور اس نے بچے دیے تو اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے، اور ویسے گھر میں کچھ بکری وغیرہ نہیں پالی ہوئی اور خواب دیکھا تو بکری جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اچھا جانور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند بھی فرماتے تھے، اور بڑا عاجز قسم کا جانور ہے یہ. تو بکری جب خواب میں اس طرح بچے دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گھر میں آپ کے بچوں کے یہاں یا کہیں پر بھی آپ کے بہن بھائیوں کے یہاں جہاں بھی جن کی شادیاں ہو چکی ہیں تو ان کی اولاد کے متوقع ہونے کی طرف، ایکسپیکٹڈ ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اچھا ضروری نہیں کہ اس وقت ہو، کسی وقت بھی آگے جا کر مستقبل میں ہو سکتا ہے، کیونکہ خواب کی تعبیر تو آگے جا کر ظہور پذیر ہوتی ہے عام طور پر. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العالمین کہیں سے بھی 2 خوشیاں آپ کو عطا فرمائے گا. اور اللہ رب العالمین چاہے وہ اولاد کی خوشی ہو یا اولاد کی خوشی ہو یا کہیں سے بھی خوشیاں ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے. دوسرا یہ کہ ایک نالہ ہے، صاف پانی ہے، ان کے والد صاحب گر جاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو نکل آتے ہیں. اچھا، ان کے والد صاحب ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں، اور ماشاءاللہ پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہوں گے، درود پاک وغیرہ، کلمہ طیبہ وغیرہ. تو جب کوئی بندہ پڑھانے والا ہوتا ہے نا تو کوئی اگر پریشانی آ بھی جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ پریشانی سے نکل بھی جاتا ہے. تو یہ اس بات دیکھیں، نالہ ہے، صاف پانی، گر گئے، پریشانی لیکن صاف پانی ہے تو ان کو اتنا محسوس ہی نہیں ہوا، اور کلمہ پڑھتے ہوئے نکل آئے. یعنی کلمہ پڑھتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ وظائف پڑھتے ہیں، عبادت گزار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے مشکل عطا بھی فرماتا ہے، نکال بھی دیتا ہے، انہیں پتہ نہیں چلتا. اللہ رب العالمین ان پر مزید کرم فرمائے. تیسرا یہ کہ ظہر کے بعد کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے دیکھا کہ وہ جو بھٹا ہوتا ہے، ان کے جو بیٹے ہیں یہ نبیل، یہ ان کو بھی کھلا رہے اور خود بھی کھا رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ اشکار بھائی کہ جو والدین بڑھاپے میں پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے نا ان کی دعائیں لیں. بے شک. اچھا، میں کہتا ہوں کہ یہ دعا کے لیے کہنا کیا ہوتا ہے، آپ کی ان کے سامنے عاجزی اور ان کے سامنے ان کی اطاعت اور فرما برداری ایسی ہونی چاہیے کہ جب آپ کام کر کے جا رہے ہو نا تو پیچھے سے خود بخود ان کے زبان سے آپ کے لیے دعائیں نکل جائیں. یہ ایسا ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا، پانی دینا یوں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور پانی دینا یوں بھی ہوتا ہے. تو عمل میں آپ جو بھی ان کے ساتھ معاملات کریں بڑے ادب و احترام کے ساتھ. یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ان کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ والدین کی خدمت جو ہے وہ دنیا میں بھی اس کا بدل اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے ان کی دعاؤں کے صدقے، اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. دنیا میں ایک چیز یاد رکھیں، آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے نا تو آپ اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں. یہ میں آپ کو مجرب نسخہ بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد گجرانوالہ سے نیلم بہن نے یہ پوچھا کہ ایک خوبصورت گیٹ ہے، سرخ اور نیلے رنگ کا ہے، بڑا خوبصورت سا گیٹ ہے، لیکن اس کے قبضے جو ہے وہ کمزور ہیں، اور اسی طریقے سے لیکن یہ گرنے نہیں دیتی اور دیوار سے لگا دیتی ہیں. آگے چلتی ہیں تو مرحوم جو سسر ہیں وہ اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ جو خواب ہے میں نے ان سے پوچھا تو یہ بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں. اللہ رب العالمین ہر ایک پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائے. بعض اوقات دیکھیں جو گیٹ ہے نا وہ قبضوں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے نا، اور یوں سمجھتے ہیں کہ قبضے بنیادی چیز ہیں.
قبضہ اگر ہٹ جائے، ایک قبضہ بھی کمزور ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ گیٹ کمزور ہو جاتا ہے، گرتا ہے۔ تو گیٹ جس پر کھڑا ہوتا ہے وہ قبضہ ہے، جس پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات تھوڑی سی اشارتاً بتائی جا رہی ہے کہ جو گھر کو چلانے والے افراد ہیں نا، ان میں سے کوئی یا تو بیمار ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے، یا کوئی ذہنی اختلافات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اختلافات وہ نہیں ہیں، ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو گھر چلانے والا فرد ہے نا، تو ان میں سے کوئی مالی حالت اس کی کمزور ہو اور وہ سہ نہ پا رہا ہو، کسی سے کچھ کہہ نہ رہا ہو، تو ان باتوں کی طرف بھی اشارہ اللہ رب العالمین آپ کے معاملات پر کرم فرمائے، اور ہر اعتبار سے چاہے وہ آپ کے فائنینشیل معاملات ہوں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو خوشی عطا فرمائے۔ اور زیادہ جو میری بہن نے کال کی ہے نا، زیادہ ان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہ سنبھالنے والی ہیں، اور انہوں نے سنبھالا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تو آلٹرنیٹ ہے نا کہ آپ نے سنبھالا، گرنے نہیں دیا، دیوار کے ساتھ لگا دیا، تو ان کا ایک کردار، ایک کریکٹر اس میں نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بہن کہتی ہیں کہ ان کا بیٹا خواب میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک بیٹا آپ کا معذور ہے، اللہ رب العالمین اس کی بیماری دور فرمائے، اور اس بیٹے کو بھی اور اسے بھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائے۔ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور یہ اس نعمت کی قدر کیجئے، اس کی تعلیم و تربیت صحیح کیجئے۔ باقی بہت زیادہ حساس نہ ہوں۔ جب بندہ بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے نا، پھر اس طرح گمنے والے خواب، وہ میرا بیٹا آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، میرا بیٹا یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اس طریقے سے خیالات ہوتے ہیں، تو پھر ایسے خواب آتے ہیں۔ یہ خواب ہمت ہے، کوئی تعبیر اس کی نہیں ہے، لیکن احتیاطاً صدقہ وغیرہ دے دیں۔ اس کے بعد بہن نے شادرہ سے پوچھا، شگفتہ بہن نے، کہ رات کو 11 بجے خواب آیا کہ جی میں مرنے لگی ہوں۔ دیکھیں بات یہ کہ اگر آپ دین سے دور ہیں تو دین کی طرف آ جائیں، اور دین کی طرف ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایسا خواب دیکھنا آپ کی طویل عمر ہونے کی طرف اشارہ ہے، تو میں تو دعا دوں گا کہ اللہ رب العالمین صحت عافیت کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ بہن نے ملتان سے پوچھا کہ بچی کو کھانا اچھال کر بچے کو کھانا کھلا رہی ہیں، یعنی خوش ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ پہلی بیٹی ہوئی تو اس کی وفات ہوئی، اللہ رب العالمین آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر بہت زیادہ سوچتی نہیں ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ خوشی ضرور عطا فرمائے گا، اور بہت زیادہ سوچتی ہیں تو پھر کوئی تعبیر اس کی نہیں نکلتی۔ عرفان صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ روٹی پکا رہے ہیں، ایک توے کے اوپر ایک نیچے اور ایک ہاتھ میں ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ دشمن میرے بہت ہیں۔ دیکھیں دشمن تو بہت ہے، لیکن آپ بھی اپنے کام سے کام رکھیں نا، اپنی روٹی بنائیں نا، اپنے کام سے کام رکھیں، تو کوئی بھی آپ کے کام میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گا، اور کوئی کرتا بھی ہے تو انشاءاللہ تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا، اور آپ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں، نماز کی پابندی کریں۔ مصباح بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ 3 اور 4 کے درمیان یہ خواب دیکھا کہ کسی جگہ گئے ہوئے ہیں، اور ان کی دوست بھی ساتھ ہیں، اور شہتوت کا، بیری کا، جامن کا درخت ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ جامن کے درخت کے نیچے جو ہے وہ کتا ہے۔ اچھا ان کی جو ہے وہ خالہ نے یہ دیکھا کہ امی مرحومہ ہیں، نانی مرحومہ ہیں، موجود ہیں، اور شادی وغیرہ ہے۔ کچھ معاملات میں دشمن کا عنصر نظر آ رہا ہے کہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اب تک اللہ رب العالمین نے آپ کو محفوظ و مامون فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین مزید کرم فرمائے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ خوشیاں بھی انشاءاللہ ہیں، لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، تو نمازوں کی پابندی کریں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لیا کریں، ولا خطیبت درود شریف کے ساتھ، اور حسب استطاعت صدقہ وغیرہ دیں۔ عمران نے لاہور سے پوچھا کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا، آپ روزوں کے شوقین انتظار کرتے ہیں تو آپ کو ماشاءاللہ خواب میں دکھ گیا، یہ خواب ہمت کہلاتا ہے۔ شکیلہ بہن نے فیصل آباد سے پوچھا کہ چاچو نے بھائی کی قبر کو پکایا ہے، اور بھائی نے خواب میں آ کر کہا کہ مجھے بند ہو رہا ہے، سانس گھٹ رہی ہے۔ دیکھیں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صحیح مال نہ لگایا گیا ہو تب بھی ایسا ہوتا ہے، جی تب بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بھائی بڑے نیک ہوں اور صحیح مال اس طرح نہ ہو تو ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ کچھ لگانے میں کہیں کمی وغیرہ ہو گئی ہے، کوئی سلیب وغیرہ اس طرح نہ رکھی ہو کہ وہ مٹی نیچے جا رہی ہو، جو بھی چیزیں ہیں وہ نیچے جا رہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات دخل اندازی، شیطان کی دخل اندازی بھی ہوتی ہے، اس طرح پریشان بھی کرتا ہے، تو بہرحال ان چیزوں پر غور کر لیں۔ حیدرآباد سے فضل الرحمان صاحب نے پوچھا کہ ان کی وائف نے دیکھا لوکی کا سالن سب کھا رہے ہیں اور بڑی لوکی لے کر آئے، یہ آپ کی رزق حلال میں برکت کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ جیلم سے بھائی نے پوچھا کہ ویڈیو سے اپنے آپ کو مرا ہوا دیکھتے ہیں، انشاءاللہ طویل عمر ہوگی۔ محمد انور صاحب نے کہا کہ 2 اونٹ ہے، ایک چلا جاتا ہے ایک کاٹ لیتا ہے، آپ کے 2 دشمن ہیں، ایک تو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن ایک آپ کا دشمن بنا ہوا ہے اور وہ
آپ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے، اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس کا یہ یا حفیظ یا اللہ کو جو وظیفہ بتائے وہ پڑھتے رہیں، نماز کی پابندی کریں۔ صادق آباد سے بھائی نے پوچھا کہ حجر اسود کو جو ہاتھ لگانا پھر ان کے پاؤں کالے ہو جانا، یہ تھوڑا سا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ یہ حجر اسود کا نا نیکیوں گناہوں سے بڑا تعلق ہے۔ آپ کو پتا تھا یہ حجر ابیض تھا، تو آپ کو نیکیوں کی طرف آنے کا بتایا جا رہا ہے۔ یہ خواب تنبیہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آئیے، انشاءاللہ آپ کی زندگی اور آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ بھائی نے کہا کہ کوئی جن ہے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، نیچے گراتے ہیں، شور کرتے ہیں، اور محفل میں کوئی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی چیزیں ہیں اور یہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، یہ پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کوئی معاملات آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ تو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ کو تھوڑا سا پڑھنا پڑھانا چاہیے، نمازوں کی طرف آنا چاہیے، اور خاص طور پر جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھ کے اول آخر 3 درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے وہ پانی پی لیا کریں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور دن میں 1-2 مرتبہ اس طرح کر لیں کہ آیت الکرسی پڑھ کے شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنا حصار کر لیا کریں۔ جزاک اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ کو میری جانب سے، مفتی صاحب کی جانب سے، ARY QTV انتظامیہ کی جانب سے بہت بہت رمضان مبارک کی آمد مبارک ہو۔ بہت زیادہ عبادت کیجیے گا، ہم سب کو خاص طور پر دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ تعالیٰ رمضان شریف کے بعد اس پروگرام کے ساتھ آپ خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔